बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली ख़बर ये है कि मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था। वाक़या ये था कि हज़रत खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा इन्होंने एक रूमी कमांडर को ख़त लिखा था और उस ख़त में खालिद बिन वलीद ने लिखा था कि तुम्हारा वास्ता उस कौम से पड़ा है जो कौम मौत से इतनी मोहब्बत करती है जितना इश्क तुम लोग दुनिया से करते हो। ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने इसलिए कही कि आज ज़्यादातर जो ईरानी थे, ईरानी कौम थी, उन्होंने जुमे की नमाज जो है वो सड़कों पर अदा की और कई ईरानियों ने जो है वो कफन पहने हुए थे और ज़्यादातर के हाथ में ईरान के झंडे और फ़लस्तीन के झंडे थे। अब थोड़ा पीछे चले जाएं, यानी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब हम पे जो है वो इंडिया ने अटैक किया। पहलगाम में एक वाक़या होता है और 4 अफराद तकरीबन 26 या 27 अफराद को मार देते हैं। हमें अफसोस होता है, वो बेगुनाह होते हैं, वो सिविलियन होते हैं, लेकिन इंडिया बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी तफ्तीश के हम पे इल्ज़ाम लगाता है और हमारे शहरों भावलपुर, इसके अलावा मुरीद के, इसके अलावा जो है ना शेखुपुरा, बहुत सारे इलाकों को निशाना बनाता है और जिसमें बेगुनाह सिविलियन वो शहीद हो जाते हैं। वो उसी तरह बेगुनाह होते हैं जिस तरह पहलगाम में जो है वो बेगुनाह लोग वो मारे गए। बहरहाल एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है। पाकिस्तान जवाब देता है और ज़बरदस्त जवाब देता है। ख़ासकर पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, जो पूरी दुनिया में जानी मानी एयर फोर्स है, उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो फ्रांस का राफेल गिरा दिया। कहते हैं कि 5 राफेल गिराए गए और कोई और त्यारा भी गिराया गया। बहरहाल इंडिया बैक फुट पे चला गया। पूरी दुनिया में ये बात जो है वो एस्टेब्लिश हो गई कि इंडिया बैक फुट पे चला गया। लेकिन इस दौरान जो टाइम गुजरता है, यानी 1 दिन या 2 दिन, मैं आप ज़रा इंटरलिंक करें खालिद बिन वलीद के ख़त को, फिर ईरानी कौम को, फिर वो 2-3 दिन जो वक्फा था हमारे हमले से पहले, उसमें आप कौम का रुझान देखें कि कौम का क्या रुझान था। कोई कह रहा था मैंने ईद के लिए जो है जंग के लिए कपड़े सिलवाने हैं, और कोई कौन सी मीम बना रहा था, कोई कौन सी मीम बना रहा था। क्यों? यानी कोई भी, मैंने कम से कम किसी को डरते नहीं देखा कि हमला होगा, एटमी हमला होगा, उनके पास मिसाइल है, एंड सो। उसकी वजह यह है कि जब हम पैदा होते हैं ना, यानी मुसलमान, दूसरी कौमों का या मज़ाहिब का अपना तरीक़ाकार है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। हमारे कान में जो है वो अज़ान दी जाती है। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि वो सबसे बड़ा है। और फिर हम जब थोड़ा सा यानी स्कूल गोइंग होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये दुनिया फ़ानी है और हमने एक दिन इस दुनिया को छोड़ जाना है। तो उसका मुज़ाहरा वो कर रहे हैं ईरानी, और उसका मुज़ाहरा जो है वो हमने किया 2 दिन में। हमें जितनी भी खामियाँ हों, हम किसी खातिर भी नहीं लाए कि इंडिया इतनी बड़ी ताकत है, उसके रिज़र्व्स इतने बड़े हैं, उसके पास मिसाइल हैं, उसके पास एयरफोर्स बड़ी तगड़ी और ज़्यादा है। हमने परवाह नहीं की। हमने कहा जी देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। और अभी तक देखें ईरान में बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं। अगर हम कहें कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ तो ये वैसे ठीक बात नहीं होगी। ईरान में ठीक ठाक शहादतें हुई हैं और बड़े पैमाने पे शहादतें हुई हैं, बड़े लेवल पे शहादतें हुई हैं। आप देखें ना, आर्मी चीफ शहीद हो गए, पासदारान इनकलाब के जो राहबर थे वो शहीद हो गए और एटमी साइंसदान शहीद हो गए। लेकिन उनका यकीन था और यकीन है कि जो रात जो है वो कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। लेकिन क्या इजराइल, और आप जानते हैं कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। यूरोप या नेटो दिल के साथ किसके साथ होंगे? आप दिल पे हाथ रख के बताएं, ईरान के साथ या इजराइल के साथ? इजराइल के साथ। अभी तक वो रजीम चेंज जो है ना ऑपरेशन नहीं कर पाए, वो सैयद अली खामेनी को नहीं हटा पाए, वो ईरान की हुकूमत को नहीं हटा पाए। अब ज़रा यहाँ पे नज़र दौड़ाएं और याद करें उस कंजर को जिसका 6 फुट से ज़्यादा कद था और जो काबली ट्रक की तरह था, जनरल बाजवा।
آپ یاد کریں ندیم انجم کو جو چھوڑ رہا تھا لمبی لمبی کہ ہماری مرضی سے نہ کوئی باہر جاتا ہے اور نہ کوئی آتا ہے، وہ جو لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا، ان بغیرتوں نے وہ 17ویں 18ویں گریڈ کا جو ہے افسر ڈونلڈ لو، اس کے خط پہ، اس کے سائفر پہ جو ہے نا وہ رجیم چینج کر دیا۔ پھر رجیم چینج کے بعد آپ جو ہے نا وہ صورتحال دیکھیں۔ اب یہ ساری کڑیاں ملاتے جائیں، عمران خان کو بند رکھنے کی کوئی چھوٹی وجہ نہیں تھی، یہ ہے بہت بڑی وجہ تھی، بہت بڑی وجہ ہے۔ کوئی بہت بڑی واردات ڈالنے کی 3 سال سے تیاری ہو رہی ہے، لیکن ابھی ان میں جو ہے وہ ہمت نہیں پڑ رہی۔ لیکن ایران میں رجیم چینج نہیں ہوا، حالانکہ ڈاکٹر محمد مصدق، کبھی آپ پڑھیں نا، گوگل کریں، یہ پاپولر جو ہے نا وہ وزیر اعظم تھے جو ہے وہ ایران کے، اور محمد مصدق کا جو ہے رجیم چینج کروایا گیا تھا، امریکہ نے کرایا تھا اور شاہ ایران کو انسٹال کیا تھا۔ پھر شاہ ایران نے جو ہے وہ ایران کو چکلا بنایا تھا۔ پھر 79 میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا اور ایران کی موجودہ حالت یا موجودہ صورت سامنے آئی۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم نے جو ہے وہ 1 منٹ مارا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہ امریکہ کو کبھی نہ نہیں کی اور آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ میں نے فرق بتانا تھا غیر مسلموں میں اور مسلموں میں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ اس سے اگلی خبر پہ ہم جائیں تو اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کو جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ایران نے جواب دیا ہے کہ وہ پہلے بھی مذاکرات کر رہا تھا اور اسی مذاکرات کے دوران اس پر جو ہے وہ حملہ ہو گیا۔ وہ کس پہ اعتبار کرے، ہم تو پہلے بھی مذاکرات میں تھے۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ ان ملکوں کے وزراء خارجہ سے ملنے پہنچ گئے ہیں اور اللہ کرے وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے۔ اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس، آپ جانتے ہیں بڑے دلیر اور دبنگ جو ہے اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ فرماتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا سب سے بے وقوف شخص ہے اور یہ گدھے کو بھی اپنا باپ بنانے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ شخص پال میں تولا اور پال میں ماش ہوتا ہے۔ آج کل اس کی باڈی لینگویج بھی بڑی ڈاؤن ہے، اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے، لیکن اندر سے مخالفت ہو رہی ہے، اس لیے اس نے 2 ہفتے مانگ لیے ہیں کہ 2 ہفتے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، یہ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے ریحانہ ڈار نے اس بندے کو دھول چٹائی۔ ریحانہ ڈار سے پہلے عثمان ڈار نے اس بندے کو دھول چٹائی، نام ہے اس کا خواجہ آصف۔ یہ فرماتے ہیں کہ جرنیلوں کو 1990 سے ایسی حکومت کرنی چاہیے تھی، یعنی ہمارے جیسے جرنیل گدھ پالیں، گدھ ولچرز، ہم لوگوں کو گوشت نوچیں، ہم پروٹوکول لیں، ہم کھانچے لگائیں، ہم سودے کریں، ہم کک بیکس لیں، موٹر ویز میں ہر چیز میں حکومت جرنیل کریں۔ ہم پالش کرتے رہیں گے، ہم ان کی جرابیں سونگتے رہیں گے، بلکہ ہم ان کی جرابیں دانتوں سے چباتے رہیں گے اور ہم ان کے کتے بن کے، جنرل صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف کی طرح کوئی کتا بھی ہو تو اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، ہم ان کے کتے بن کے وہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ شخص کہتا تھا فوج نے 48 ہاری، فوج نے 65 ہاری، فوج نے 71 ہاری، فوج نے قوم کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا، یہ بندہ قومی اسمبلی میں کہتا تھا۔ اب ان کے ہاتھ میں نے آپ کو بتایا نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ فرض کر چکے ہیں کہ وہ ووٹوں سے کبھی نہیں آئیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود گرم کریں گے، جیب نہیں، گود گرم کریں گے، گود میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد اقتدار میں آئیں گے۔ اور اس کا اظہار جو ہے وہ وزیر دفاع نے کھلے عام انٹرویو میں جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی، آپ جانتے ہیں مکروہ شخص ہے، خبیث شخص ہے، دوہرے منہ والا شخص ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ کوئی لنچ فری نہیں ہوتا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ کو بار بار ہنری کسنجر کا بتا چکا ہوں امریکہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ خطرناک ہے، لیکن جو امریکہ کی دشمنی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اس لنچ کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آئیں گے،
کب آئیں گے, کتنے عرصے بعد آئیں گے, یہ سب کو پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ اب اسی بات کو باقر سجاد صاحب جو ہے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں. یہ بہت زبردست صحافی ہیں, بہت پکی خبر دیتے ہیں. باقر سجاد صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذرائع نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں, یعنی اس لنچ پہ جو باتیں ہوئی ہیں, اور اگلی بات غور سے سننی ہے, اور اس لنچ پہ جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. یہ باقر سجاد صاحب لکھ رہے ہیں, آج کا ڈان لے لیں, دیکھ لیں, ناقابل بیان. آپ اندازہ کریں کیا ہو سکتے ہیں وہ, کہ جی وہ ناقابل بیان ہے. لیکن یہ بات سامنے آ جائے گی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو 2-3 دن بعد. اور سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں, اسے چھاپے گا کون؟ اسے جو ہے نا وہ وال اسٹریٹ جرنل یعنی امریکن میڈیا, CNN, فاکس نیوز, نیو یارک ٹائمز, وہ سارا کچھ جو ہے وہ چھاپ دیں گے کہ یہ بات ہوئی ہے, اس لیے تتر بٹیرے کھلائے گئے ہیں اور یہ معاہدہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ تل ابیب یعنی تل ابیب کے بارے میں اور حیفا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں. یہ بڑا فخر تھے اسرائیل کا تل ابیب اور حیفا, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ تباہی پھیلی ہے. اور اب اس کی تباہی کے جو امیجز ہیں وہ جو مغربی میڈیا ہے اس نے بھی دکھانے شروع کر دی ہیں. ایک اور بہت بڑی سروس ہے, نیول سروس ہے, یعنی اسرائیل میں جو آپریٹ کرتی ہے شپنگ کی بحری جہاز, تو انہوں نے اپنا آپریشن روک دیا ہے. یہ اربوں کی ڈیل ہے, اربوں میں نہیں الف والا ارب, یعنی اربوں کی ڈالرز کی ڈیل ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ایران یہ سارا کچھ کر رہا ہے اس وقت تک وہ اپنا آپریشن جو ہے وہ معطل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اس میں ایران اور پی ٹی آئی میں بڑا رابطہ ہوا ہے. یہ بڑا اچھا کام کیا ہے پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا وفد وہ پہنچا ہے آج ایران کے سفارت خانے میں, ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات کی ہے, اپنے پورے جو ہے نا بھرپور ساتھ کا اظہار کیا ہے, اسرائیل کی مذمت کی ہے, ایران کی حمایت کی ہے, اور ایرانی لوگوں کے نام پیغام دیا ہے کہ وہ ہر حال میں ایرانی قوم کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ایرانیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کھڑے آپ کے ساتھ ہیں لیکن بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں. اب آپ خود سمجھدار ہیں, آپ بڑی پڑھی لکھی قوم ہیں, ہم کھڑے آپ کے ساتھ ہیں لیکن بیٹھے ہیں وائٹ ہاؤس میں, وہاں پہ تتر بٹیرے بکرے پھاڑ رہے ہیں, بیٹھے ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک دفعہ CIA کے سربراہ, پتہ نہیں اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, CIA کے سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئے, اور اس وقت جو وزیر اعظم تھے خوش قسمتی سے تو وہ عمران خان تھے. عمران خان سے رابطہ کیا گیا کہ CIA کے جو سربراہ ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو عمران خان نے مسکرا کر کہا کہ CIA کے سربراہ کا مجھ سے کیا لینا دینا, یہ پروٹوکول ہے کہ CIA کا سربراہ مجھ سے ملے. وہ ہمارے جو سپائی ماسٹر ہیں اس وقت فیض حمید تھے, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملے, ان کے ساتھ بات شات کرے اور نکلے, چائے شائے پیے, بسکٹ کھاوے. تو بڑا مائنڈ کیا گیا. اس وقت ویسے بھی وہ لانتی بڈھا تھا جو بائیڈن, بڑا مائنڈ کیا CIA کے ڈائریکٹر نے, لیکن عمران خان نے ملاقات نہیں کی. فیض حمید سے ملاقات ہوئی اور کلی والی پروگرام ہو گیا. تو آج یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج مارکو روبیو, یہ وزیر خارجہ ہیں اور سینیٹر ہیں امریکہ کے, انہوں نے جو ہے وہ فون کیا ہے اور فون پہ بات چیت ہوئی ہے شہباز شریف سے. کیا شہباز شریف کی جو ہے نا اتنی مجال تھی کہ وہ مارکو روبیو کو کہتا کہ اسحاق ڈار سے بات کرے, میرا اور تمہارا کیا تعلق, میں فارم 47 کو ہوں لیکن وزیر اعظم ہوں. لیکن جب اگلے امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کتا بھی وزیر اعظم ہو تو ٹھیک ہے. تو بہرحال جی مارکو روبیو نے شہباز شریف سے فون پہ بات کی ہے, اور اگر مارکو روبیو کا فون آیا ہوگا اسحاق ڈار کو تو آپ یقین کریں کہ اس پالشیے نے جو ہے نا, اس اردلی نے, اس لیلے نے اسحاق ڈار سے چھین لیا ہوگا کہ مارکو روبیو سے میں بات کرتا ہوں, کیونکہ ہماری جو ذہنی کنڈیشن ہے. بہرحال یہ میں نے عمران کا اور شہباز کا کمپیریزن کیا کہ مارکو روبیو کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے جو ہے نا وہ شہباز شریف نے. اس کے بعد
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دوسری جنگ عظیم آپ کو یاد ہوگا، آپ کو ایڈولف ہٹلر یاد ہوگا، آپ کو یہودیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک یاد ہوگا، کیونکہ ایڈولف ہٹلر سمجھتے تھے کہ پہلی جنگ عظیم میں چونکہ جرمنی نے ہتھیار ڈالے تھے تو اس کی وجہ یہودی تھے، یہودیوں کی سازشیں تھیں، یہودیوں کا کاروبار تھا، یہودیوں نے اپنا کاروبار بچانے کے لیے جرمنی کو بیچ دیا۔ بہرحال پھر جو ہے وہ ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ ڈاکومنٹری دیکھ لیں جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ۔ تو یہ جو ہے نا پہلے پھر یہ بکھر گئے، کوئی کدھر نس گیا، کوئی کدھر نس گیا، ان کی تعداد بھی کم ہو گئی، کیونکہ یہ دنیا کے جو ہے نا صرف خدا کے نہیں، دنیا بھی ان کو ناپسند کرتی ہے، سازشی ہیں، سود خور ہیں، پوری دنیا سے غنڈے، قاتل، بدماش، جیب کترے، دہشت گرد اور جو ہے نا یہ رسہ گیر اکٹھے کیے گئے اور یہ ادھر جو ہے نا عربوں کی سرزمینوں پہ بسائے گئے۔ عرب بھی جو ہے نا اس وقت کے جو ہے نا وہ بے غیرت تھے جنہوں نے اپنی زمینیں بیچیں، بہرحال زیادہ تر پہ قبضہ ہوا اور یہ سارے جو ہے نا غنڈے یہ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور یہ ایک اڈا بن گیا، یعنی اور یہ اڈا بن گیا امریکہ کا اور اس کا نام رکھا گیا اسرائیل۔ یعنی اصل میں وہ شمالی کوریا کے صدر کہتے ہیں کہ یہ تو ملک ہی نہیں ہے، اسرائیل تو ملک ہی نہیں ہے، یہ امریکہ کا اڈا ہے، فاشی کا، اورانی کا، پورن موویز کا، اسلحے کا، یہ اس کا ناجائز جو ہے نا وہ حرام کا نطفہ ہے، یعنی یہ اسرائیل۔ تو بہرحال وہاں پہ یہ اکٹھے کیے گئے، اب یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، یعنی پوری قیامت تک انہوں نے ذلیل تو ہونا ہے، ظاہر ہے جو ان کے کرتوت تھے، جو انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ حال کیا بنی اسرائیل نے، اب یہ بھاگ رہے ہیں، یہ گنڈے لٹیرے، یہ پوری دنیا میں ابھی جو ان کی منزل بنی ہے نا، وہ منزل بنی ہے یونان اور جو ہے نا سائپرس، قبرص، جسے قبرص یا قبرص کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے یہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ یہ پناہ لے رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تک 40,000 کلیم جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اسرائیل میں، کہتے ہیں ٹوٹل ان کی تعداد 95 لاکھ ہے، 40,000 لوگوں نے کلیم داخل کر دیے ہیں، کسی کا مکان، کسی کی گاڑی، اور اسرائیل کے منع کرنے کے باوجود یہ سمندری راستوں سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے اور کہانی آپ کو سنانی ہے ایک چیف جسٹس کی، اور یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر یہ حال جو ہے یہ یا آفریدی کے ساتھ کیا جائے، یہ حال امین الدین خان کے ساتھ کیا جائے، ہمارا حکومت سے جو ہے نا وہ مطالبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک جج کو کرپشن پر زندہ چمڑی سے محروم کر دیا گیا تھا؟ یہ کہانی ہے، یعنی اس چیف جسٹس کی زندہ کی چمڑی اتاری گئی، اور یا فریدی کی اور امین الدین خان کی، عامر بندوق کی، اس کے علاوہ جو ہے نا عالیہ نیلم کی، ان کی یہ ضرورت ہے، سرفراز ڈوگر کی، کہ ان کی چمڑیاں اتاری جائیں۔ تاریخ کے اوراق میں کئی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جو آج بھی ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کہانی قدیم فارس، یہ ایران فارس کے ایک جج سینامنس، یہ جج کا نام ہے، یعنی یہ جج کا نام ہے جو ہے نا وہ سینامنس یا سسنامنس، جو آپ سمجھتے کہ ایک جج جسے کرپشن کی سزا کے طور پر زندہ چمڑی سے محروم کر دیا گیا، یعنی یہ جو سسنامنس تھا یا سینامنس تھا، اس کی جو ہے وہ چمڑی، زندہ چیف جسٹس کی چمڑی اتار دی گئی۔ سیسامنس کون تھا؟ سیسامنس 6 صدی قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ کیمیس دوم، یہ بادشاہ کا نام ہے، کیمیس دوم کے دور میں عدالت عالیہ کا چیف جسٹس تھا۔ وہ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر فیصلہ سنانے میں رشوت لیتا تھا۔ جب اس کی بے ایمانی کا انکشاف ہوا تو بادشاہ نے عبرتناک سزا دی، زندہ چمڑی ادھیڑ دی گئی اور اس کی کھال کو اس عدالت کی کرسی پر چڑھا دیا گیا، منڈ دیا گیا۔ بادشاہ نے یہ بھی حکم دیا کہ سیسامنس کا بیٹا ایونس اسی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرے، تاکہ ہر لمحہ اس کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ انصاف میں خیانت کی سزا کیا ہوتی ہے۔ یہ منظر ہمیں 16ویں صدی کی مشہور یورپی پینٹنگ میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ شاہکار جروم ہوش جیسے مصوروں نے تخلیق کیا۔ اس آرٹ ورک کا مقصد صرف کہانی بیان کرنا نہیں بلکہ انصاف کے اصولوں کی نسل در نسل منتقل کرنا بھی
تھا۔ یہ سزا آج کے دور میں سخت اور ظالمانہ لگ سکتی ہے، لیکن اس دور میں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے یہی طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ آج کے لیے سبق: جب انصاف فروخت ہونے لگے اور طاقتور لوگ قانون سے بالاتر ہو جائیں اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ سیسمنس کی کہانی آج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انصاف کی کرسی ہمیشہ پاک اور باوقار ہونی چاہیے۔ یعنی سیسمنس کی کہانی تو یہ یا افریدی اور ان کے ساتھ یہی ہونا نہیں چاہیے۔ جرنیلوں نے عدالتیں بنائیں، جرنیل فیصلہ لکھتے ہیں، جرنیل واٹس ایپ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ سن کے سنا دیتے ہیں۔ عمران خان کا کیس فکس نہیں کرتے، کیس آگے لے جاتے ہیں۔ جب سزا سنانی ہوتی ہے تو جرنیلوں کے کہنے پہ آدھی رات تک سردیوں میں عدالت لگاتے ہیں، کیس سنتے ہیں، فیصلہ سناتے ہیں، عمران خان کو نااہل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر جاتے ہیں۔ تو یہ جو سیسمنس تھا یا سینامنس تھا، جو بھی تھا، اس کا جو ہے وہ زبردست علاج ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ ان ججوں کی بھی اسی طرح چمڑی اتاری جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان اگر اب معافی بھی مانگ لیں تو عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ فرمانا ہے خواجہ آصف کا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ صدقے دل سے 9 مئی پر اور تمام واقعات پر معافی مانگ لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اب صورتحال جہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر وہ معافی بھی مانگ لیں تو وہ اقتدار میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ کون ہیں جو خدا کے لہجے میں بول رہے ہیں؟ یہ وہ شخص بول رہا ہے جس نے ریحانہ ڈار اس بوڑھی خاتون کے گریبان پہ ہاتھ ڈلوایا، اس کا گریبان پھڑوایا، اور جو ہے نا یہ ٹٹ پونجیا جس کے بارے میں سنولا مستی خیل نے جو کچھ قومی اسمبلی میں کہا، اس دن یہ شخص خودکشی کر لیتا۔ اس نے جوتے پالش کر کے فارم 47 لیا اور عمران کی تقدیر کا فیصلہ سنا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب اقتدار میں کبھی نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، دیکھتے ہیں۔ ایوب خان نے کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، کہ امریکنز ہمارے دوست ہیں، مالک یا آقا نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ امریکی کبھی بھی دوست نہیں ہوتے، کبھی بھی۔ میں نے آپ کو ونسٹن چرچل کا بتایا تھا، ونسٹن چرچل نے کہا تھا وی ہیو نو پرماننٹ فرینڈز، وی ہیو پرماننٹ انٹرسٹس، کہ ہمارے کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے، ہمارے مستقل مفادات ہوتے ہیں۔ یہ چرچل نے کہا تھا، یہی بات امریکہ پہ لاگو ہوتی ہے۔ اور ایوب خان نے لکھا کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے مالک نہیں ہیں۔ لیکن میں نے آج اس کو درست کر کے لکھا ہے کہ ماسٹرز ناٹ فرینڈز، وہ مالک ہیں، وہ دوست نہیں ہیں، وہ کبھی بھی دوست نہیں ہوتے۔ ایک تجزیہ نگار کہہ رہا تھا جب فیلڈ مارشل کو کھانے پہ بلایا گیا تو وہ بڑا مشہور تجزیہ نگار جو ہے وہ یہ بات بتا رہا تھا کہ امریکنز کا جو مزاج ہے نا پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ریکویسٹ کبھی نہیں کرتے، وہ درخواست کبھی نہیں کرتے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مشرف کو 9/11 کے بعد فون کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، رچرڈ آرمٹیج نے فون کیا تھا، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم آپ کو پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ اور مشرف نے پینٹ اتاری، چڈی اتاری، بنین اتاری اور الٹا لیٹ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر مشرف کہتا ہے کہ ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، کیا کر سکتا ہے امریکہ ہمارا ایک ایٹمی طاقت کا؟ یعنی وہ ایران سے ڈرا ہوا ہے۔ لیکن پرابلم آتا ہے یاشی پہ، پرابلم آتا ہے میسوں پہ، پرابلم آتا ہے کلبوں پہ۔ اسد درانی کہتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی DGI کہ ضیاء نے جو ہے نا میسوں میں شراب بند کر دی تھی، لیکن ضیاء کے جانے کے بعد پھر یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ یہ خود درانی صاحب لکھ رہے ہیں کتاب میں کہ پھر ہم نے شروع کر دی کھلی ولی پروگرام جو ہے نا، وہ فیلڈ مارشل صاحب جس دن آرمی چیف بنے تھے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ نیم دراز تھے جس کا اسلام آباد میں کام صرف شراب سپلائی کرنا ہے، محسن بیگ، وہ شراب سپلائی کرتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی، اس کی تصویر نکال لیں۔
یعنی اب میں تو جو شراب کا سپلائر ہے میں تو کسی کو نہیں جانتا، میری تو کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ بہرحال اصل پرابلم یہ آتا ہے عیاشیاں، ڈی ایچ اے، پلاٹس، بیریئر ٹاؤن، بیرون ملک نیشنلٹیاں، بیرون ملک جو ہے نا وہ اپارٹمنٹس، بیرون ملک جائیدادیں، آسٹریلیا کے جزیرے، بیلجیم کے جزیرے، 12 ارب روپیہ، بچوں کی ڈیول نیشنلٹی، بچوں کا امریکہ میں پڑھنا، انگلینڈ میں پڑھنا، اب یہ قربان کرنا پڑے گا۔ اب سید علی خامنائی کی پروفائل چیک کر لیں کہ کتنی جاگیریں ہیں جو ہے نا وہ علی خامنائی کی ایران سے باہر۔ یعنی فرعون اتنا بغیرت آدمی تھا، لیکن فرعون کی مصر سے باہر جائیداد نہیں تھی، مصر میں ہی تھی، جو کچھ تھا مصر میں ہی تھا۔ یہ کہے نا کہ ہم نہیں دیتے، بھائی ہم نہیں دیتے ایران کے خلاف، اگر یہ کہتے ہم نہیں، تم نے جو کرنا کر لو، کیا کرے گا امریکہ؟ سوائے آئی ایم ایف کے، سوائے ورلڈ بینک کے، اور وہ عیاشیاں کس کی بند ہوں گی؟ ان کی۔ ہم تو پہلے بھی جس طرح ملنگوں کی طرح جی رہے، ہم جیتے رہیں گے، محنت مزدوری کرتے رہیں گے۔ ان کی سرجریاں، ان کے میک اپ، ان کی اینکیں، ان کے پرفیوم، ان کے ڈریسز، ان کی ٹائیاں، ان کے کوٹ، یہ سارے بند ہو جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے 6 کروڑ ایوان صدر کا باغیچہ، 8 کروڑ وزیر اعظم ہاؤس کا باغیچہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال وہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، یہ غلط ہے، ماسٹرز ناٹ فرینڈز، اور وہ بھی ان کے، ہمارے نہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔